नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं जी सलाम और हम हाज़िर खिदमत हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रहे हैं सिलसिला चिश्तिया साबरिया के साहिब निस्बत आलिम दीन और मारूफ इस्लामी स्कॉलर जनाब मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब। तो आइए खुशामदीद कहते हैं, इस्तकबाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपा खैर मक़दम। शुक्रिया। तो नाज़रीन, आज के मौज़ूए गुफ्तगू की जानिब आपको लेकर आते हैं, अपनी ज़ात के हिसार से बाहर निकलिए। जी हाँ नाज़रीन, हम देखते हैं कि आज के दौर में हर इंसान जो है वो अपनी ज़ात में एक तरह से क़ैद होकर रह गया है। नफसी नफसी का दौरा है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह के अच्छे और नेक बंदे नहीं हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है। ज़रूरत आज के दौर में इस बात की है कि हम अपनी ज़ात के खोल से बाहर निकलें, अपनी ज़ात के हिसार से बाहर निकलें और उस दुनिया, उस कायनात को, उसमें बिखरी हुई चीज़ों को, इंसानों को देखने, उनकी ज़रूरियात को महसूस करने, उनसे हमदर्दी, उनसे खैरखाई करने की कोशिश करें, क्योंकि यही है इबादत, यही दीन व ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना है। एक शख्स, एक सहाबी आते हैं रसूलुल्लाह की खिदमत में और कहते हैं कि या रसूलुल्लाह, परदेसी हूँ, मुसाफिर हूँ, न रहने को ठिकाना है, न खाने को खाना है। तो रसूलुल्लाह अपने घर में पहले दरियाफ्त करते हो उम्महातुल मोमिनीन के यहाँ कि कुछ है, पता चलता है कि नहीं, आज कहीं कोई भी खाने का सामान किसी के पास नहीं है। फिर आप अपने असहाब पर नज़र डालते हैं और कहते हैं कि है कोई जो आज मेरे सहाबी की मेहमान नवाजी कर सके। तो एक सहाबी कहते हैं कि या रसूलल्लाह, मैं हाजिर हूँ। वो अपने उन साथी को लेकर अपने घर की तरफ जाते हैं और बीवी से कहते हैं कि ये हमारे आज के मेहमान हैं। तो बीवी कहती हैं कि आज तो घर में सिर्फ इतना ही खाना है जो सिर्फ बच्चों को पूरा हो सके, इन्हें कहाँ से खिलाएंगे। तो वो कहते हैं कि ऐसा करो कि तुम बच्चों को बहला फुसला कर सुला देना, जब बच्चे सो जाएं तो तुम खाना रखना और उसके बाद जब खाना शुरू हो जाए या खाना खाने लगे ये, तो तुम चिराग की बत्ती को दुरुस्त करने के बहाने गुल कर देना, यानी बुझा देना। मैं अंधेरे में मुंह चलाता रहूँगा और ये समझेंगे कि मैं खाना खा रहा हूँ, इनके साथ खाने में शरीक हूँ। ऐसे ही होता है, जब खाना शुरू होता है तो उनकी अहलिया चिराग की बत्ती गुल कर देती हैं। वो मेहमान खाना खाते हैं और भरपेट खाना खा लेते हैं। ये सहाबी यूं ही मुंह चलाते रहते हैं जैसे वो खाने में शरीक हैं। रात गुजर जाती है। अगली सुबह जब ये रसूलुल्लाह की खिदमत में जाते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कल रात अल्लाह ताला को तुम्हारी मेहमान नवाजी बहुत पसंद आई। और इस वाक़े में के शान में एक आयत नाजिल होती है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वयुसरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, कि अल्लाह के ये वो प्यारे बंदे हैं जो अपनी ज़ात पर जुल्म करते हैं, अगरचे उन्हें ख़ुद इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत क्यों ना हो। तो अपनी ज़रूरियात को तज करके किसी दूसरे की ज़रूरत को पूरा करना बहुत बड़ी नेकी है और ईमान का हिस्सा है। तो मुख्तलिफ़ ज़ाविये हैं मौलाना साहब, फ़िक्र के भी, अमल के भी, सोच के भी, इख्तियार के भी, जिनमें हम अपनी ज़ात के खोल से, अपनी ज़ात के हिसार से बाहर निकल कर दूसरों की ज़रूरतों को समझने की कोशिश करें और सिर्फ समझे नहीं, पूरा करने की भी कोशिश करें। जी मौलाना साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, ये इंसान अपनी ज़ात से कायनात है। इसके अंदर बेशुमार अच्छाइयाँ, बेशुमार बुराइयाँ, बेशुमार हमदर्दियाँ, बेशुमार खुदगर्जियाँ सब भरा हुआ है। आदमी के हुनर का कमाल ये है कि वो जो गंदगियाँ, जो बुराइयाँ हैं उनको दबाए रखे और हो सके तो बिल्कुल निकाल के बाहर कर दे, और जो खूबियाँ और कमालात और अच्छाइयाँ और अल्लाह के करम से उसके अंदर जो कमालात हैं उनको बाहर लाए और अपने आप भी उनसे फ़ायदा उठाए, दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचाए। हम लोग आम तौर पर यह होता है कि हमारे अपने जो हालात हैं हम उसमें मगन रहते हैं। कुरान मजीद में एक जगह कहा गया है, कुल्लु हिज़्बिम बिमा लदैहिम फरिहून, हर गिरोह जो है जिसमें जिस हालात में वो चल रहा है उसमें मगन है, दूसरे से कोई मतलब नहीं। अगर मैं पेट भर के खा रहा हूँ तो मैं समझ रहा हूँ सारी दुनिया पेट भर के खा रही है। मुझे अगर गर्म बिस्तर हासिल है तो मैं समझता हूँ सबको गर्म बिस्तर हासिल है। मैं समझता हूँ मेरे पास सवारी की सहूलत है तो सबके पास सहूलत है। ये इंसानियत का कमाल नहीं है। इंसानियत ये है कि जो कुछ हमारे पास है, जब हम दूसरे को देखेंगे, उसकी महरूमी को देखेंगे, खाने से एक आदमी महरूम है, लिबास से एक आदमी महरूम है, सवारी से महरूम है, जिस्म के कुछ हिस्सों से महरूम है, तो जब उसको हम देखेंगे तो दो बड़े फ़ायदे हासिल होंगे। एक तो फ़ायदा ये होगा कि हमें अपनी नेमतों पर शुक्र करने की तौफीक होगी। बिल्कुल। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, एक मरतबा दोपहर के वक्त मैंने कहीं जाना था,
نکلنا چاہتے تھے، پیروں میں جوتے چپل نہیں ہیں. ان کے دل میں خیال آیا کہ پروردگار یہ بھی کیا زندگی ہے کہ گرم دھوپ میں باہر نکلنے کی ضرورت ہے، چپل تک نہیں ہے پیروں میں. لیکن بہرحال جیسا بھی کچھ ہے، جانا تھا، نکلے تو سامنے دیکھا کہ ایک آدمی آ رہا ہے، ایک ٹانگ نہیں ہے اس کے، اور جون سی ٹانگ موجود ہے اس میں بھی چپل نہیں ہے. فوراً انہوں نے یاد کیا کہ پروردگار مجھے تو نے ٹانگیں تو دی ہیں، چپل آج نہیں ہے کل ہو جائیں گے، اس کو تو ایک ٹانگ ہی نہیں ہے. فوراً آدمی کو احساس ہوتا ہے. یہ بات کب حاصل ہوگی؟ جب کہ اندر کا انسان زندہ ہو. یہ انسان اگر مردہ ہے تو دنیا میں کیا ہو رہا ہے اسے دکھائی نہیں دے گا. یہ آنکھ جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جس آنکھ نے اس کو دیکھا، یہ آنکھ سب کے پاس تھی، لیکن سب کو یہ عبرت حاصل نہیں ہوتی تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عبرت حاصل کی. وہ کون سا جذبہ ہے مولانا صاحب جو بصارت سے محروم کر دیتا ہے یا اس احساس کو مردہ کر دیتا ہے جو دوسروں کے لیے ہمدردی پیدا کرنے کی وجہ؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، نعمتوں کا تسلسل، مسلسل ملتے چلے جانا، یہ اس کی ندرت اور نئے پن کو ختم کر دیتا ہے. اور جب ندرت ختم ہو جاتی ہے تو شکر بھی ختم ہو جاتا ہے. بالکل. ایک آدمی جو جھونپڑی میں رہتا تھا، وہ جھونپڑی بھی ٹپکتی تھی، پریشان تھا. کسی آدمی نے دیکھا اور اسے کہا کہ بھئی تمہیں بہت پریشانی ہوتی ہے، ہمارے مکان کا بہت بڑا حصہ ہے، اس میں ایک کمرہ تم لے لو، اس میں لیٹرین باتھ روم بھی ہے اور چھوٹا سا صحن ہے، اس میں تم رہو. اس میں آگے جب پہلے دن وہ رہا، بارش باہر پڑ رہی ہے، اولے بھی پڑ رہے ہیں، وہ آرام سے ہے. اس وقت جو شکر کی کیفیت ہوگی 1 مہینے کے بعد وہ نہیں رہے گی، اور 6 مہینے کے بعد اتنی بھی نہیں رہے گی. نعمتوں مسلسل جب حاصل ہوتی ہیں تو نعمتوں کا تسلسل ان کی ندرت اور نئے پن کو ختم کر دیتا ہے. اور جب نعمت نئی نہیں ہوتی، عادی ہو جاتی ہے، تو پھر آدھی چیز پہ کوئی شکر نہیں ہوتا. مولانا صاحب کہتے ہیں کہ خوشیاں انسان کو سلاتی ہیں، غم انسان کو جگاتے ہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ سے بہتری کی امید رکھتے ہیں، دعاؤں میں بھی اللہ سے خیر طلب کرتے ہیں، سکھ چین طلب کرتے ہیں، خوشیاں اور مسرتیں طلب کرتے ہیں. کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ سے ایسا غم نہیں طلب کرتا جو اس کی روح کو بیدار کر دے یا اس کے دل کو جگا دے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بزرگان دین، صوفیاء اکرام، انبیاء علیہ السلام کا بھی یہ دستور تھا کہ وہ ہر حال میں تو شکر کرتے ہی تھے، لیکن اپنی زندگی میں اس حد تک سادگی کو لے کر آتے تھے کہ جس میں کہیں کہیں نفس کشی بھی تھی. یہ نفس کشی بھی کیا دوسروں کی تکلیف کو یہ نفس کشی جو ہے اس بات کو ہمیں بتاتی ہے اور یہ سکھاتی ہے ہمیں کہ محرومی کیا چیز ہے. ایک آدمی کو بھوک لگ رہی ہے اور کھانا نہیں مل رہا ہے اس کے اوپر کیا گزر رہی ہے اس کا پتہ مجھے کب چلے گا؟ جب میں روزہ رکھوں گا. روزے کے بہت سارے فوائد جو روحانی اور جسمانی اور بہت سارے ہیں، اس میں ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ محروم انسانوں کے درد کا احساس ہوتا ہے، کہ آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ بھوک کیا چیز ہے. ہمارے بچے نے 2 روزہ رکھا، پہلا روزہ ہے اس کا، عادی نہیں ہے روزہ رکھنے کا. ماں باپ کے دل پر اس پہ جو گزر رہی ہے وہ تو وہ جانتا ہے، لیکن ماں باپ کے دل پہ جو گزر رہی ہے وہ بھی ماں باپ ہی محسوس کریں گے. اور وہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جلدی سے شام ہو تو بچہ کیسا بالکل چہرہ کملا گیا ہے اس کا، اور کھلے ہوئے پھول کو جیسے مرجھا جائے وہ کیفیت ہو رہی ہے. یہ کیفیت ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ بچے اور وہ بڑے جن کو کھانے کو نصیب نہیں ہے وہ مستقل گزارتے ہیں اس حالت میں زندگی کو. تو اپنے حساب سے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان سے نکل کر ذرا وہ کچھوے کی طرح سے، ہم لوگ کچھوے کا ایک خول ہوتا ہے، اس کے اندر وہ ہر خطرے کے وقت میں اس میں اپنے آپ کو سمیٹ لیتا ہے، اور جب خطرہ ٹل جاتا ہے تو وہ گردن باہر نکال کے ادھر ادھر دیکھتا ہے، اور پھر کچھ نظر آیا پھر اندر کر لیتا ہے. وہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ اس کے اوپر پتھر بھی بجاؤ تو وہ ٹوٹتا نہیں ہے. اس طرح سے ہم نے ہر ایک نے اپنے آپ کو ایک خول کے اندر بند کر رکھا ہے. وہ خول کیا ہے؟ خوشحالی کا، اونچے عہدے کا، نعمتوں کا. دوسرے جو نعمتوں سے محروم ہیں ان کو دیکھتے نہیں ہیں ہم، اس کو کیا پریشانی گزر رہی ہے اس کو نہیں دیکھتے. آپ کو وہ مقولہ یاد ہوگا، ایک بچی سے اس کے باپ نے کہا کہ فلاں علاقے کے لوگوں کو روٹی نہیں مل رہی ہے، تو بچی نے کہا پاپا وہ جب روٹی نہیں ملتی ہے تو کیک کیوں نہیں کھا لیتے؟ آپ سمجھیے روٹی نہیں مل رہی ہے کا مطلب ہی نہیں سمجھتی ہو. روٹی معروف لفظ ہے، نہیں مل رہی ہے معروف لفظ ہے، لیکن دونوں کے مجموعے کا مطلب کیا ہوا وہ اس کو نہیں معلوم. اسے یہ پتہ نہیں روٹی نہیں ملنے کا مطلب محرومی اس حد تک ہے کہ کیک کا تو سوال ہی نہیں ہے.
وہ تو خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا اس نے. روٹی نہیں مل رہی کا مطلب نہیں سمجھتی، اس لیے کہ اس نے کبھی تنگ دستی نہیں دیکھی، اس نے حالات کی خرابی نہیں دیکھی کبھی. اس لیے یہ دیکھنا ضروری ہے. انسانیت کا درد ہم سمجھ نہیں سکتے. علامہ اقبال نے کہا ہے آدمیت احترام آدمی، باخبر شو از مقام آدمی. آدمی کا مقام کیا ہے یہ سمجھو. اسے ہم اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ ہم ان نعمتوں کے خول سے، اس حصار سے باہر نہیں نکلیں گے. کتنے لوگ، سردی کا موسم چل رہا ہے، ان کے پاس لحاف نہیں ہے. لحاف تو آگے کی چیز ہے، ایک کونا جہاں ہوا سے بچ کر وہ بیٹھ جائیں وہ نہیں ہے. ہم نے بعض دفعہ نکلتے ہوئے صبح سویرے ٹہلنے کے لیے جاتے ہیں جب، تو ہم نے دیکھا ہے کہ سڑک کے کنارے کی جو مڈیر ہوتی ہے اس سے لگ کے ایک آدمی ہوا سے اپنے آپ کو بچائے ہوئے ہے، اور جو اوڑے ہوئے ہے وہ ہلکا سا کمبل یا ہلکی سی چادر ہے اور پاؤں سکیڑے ہوئے ہیں اور اپنا وقت گزار رہا ہے، بس انتظار میں ہے کہ ذرا دھوپ نکلے گی تو دھوپ میں جا کے بیٹھ جاؤں گا. یہ حالت جب آدمی اس کو سوچے گا نہیں تو اس کو نعمتوں کا شکر نہیں ہوگا. مولانا صاحب، اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی آئے گی ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کا احساس نہیں کرتے یا ان کی مدد نہیں کرتے، اپنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں لوگوں کو شریک نہیں کرتے. اس دنیا میں بھی پکڑ آئے گی، آخرت میں تو ظاہر سی بات ہے دونوں احتساب عالموں نہیں. میں پکڑ آتی ہے. جی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب خدا پاک تمہیں نعمتیں دیتا ہے اس کے بعد محروم لوگوں کو تمہارے پاس بھیجتا ہے. اور قرآن مجید میں 2 جگہ یہ بات فرمائی گئی ہے کہ ان کے مالوں میں محروم لوگوں کا حصہ ہے. ایک جگہ فرمایا گیا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں مانگنے والوں اور محروم لوگوں کا حصہ ہے. اور ایک جگہ فرمایا گیا حق معلوم للسائل والمحروم، ایک مقررہ حصہ ہے اور وہ لوگ ان کے پاس آتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو نعمتیں دیتا ہے اس کے بعد محروم لوگوں کو اس کے پاس بھیجتا ہے. اگر وہ ان کی ضرورتیں پورا کرتا رہتا ہے تو وہ نعمتیں اس کے پاس ملتی رہتی ہیں. اس نے دیا اور مل گیا. آپ یوں سمجھیے کہ ایک تالاب ہے، چھوٹا سا تالاب ہے، ایک گڈھا ہے، اس میں سے پانی نکل رہا ہے تو برابر والے بڑے تالاب میں سے آ رہا ہے. جب اس میں سے نکلے گا نہیں تو اس میں سے نہیں آئے گا. اس میں سے اس میں رابطہ ہے، اس میں سے نکلے تو اس میں آئے. سطح آپ کا نیچے جانا بھی تو ضروری ہے. نیچے ہوگا جب تو اوپر سے پانی آئے گا. تو یہ پانی جتنا نعمتیں نکلتی رہیں گی اتنی نعمتیں آتی رہیں گی. جب اس میں سے نعمتیں نہیں نکلیں گی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ ہیں کہ جس نے محروم لوگوں کو دینا چھوڑ دیا فقد عرض تلک النعمت للزوال، ان نعمتوں کو زوال کے نشانے پہ رکھ دیا ہے. اب رفتہ رفتہ وہ نعمتیں بند ہو جائیں گی اور اس کے بعد اس نے اگر کارنے شروع کر دیا، چلے آتے ہیں منہ اٹھائے، رکھ گئے تھے یہاں، تمہارے باپ رکھ گیا تھا یہاں، کیوں چلے آتے ہو، جاؤ محنت کرو، تمہارے ہاتھ پاؤں نہیں ہے، محنت کرو کماؤ. جو آ رہا ہے اس کو اس طرح کے جواب دے رہا ہے. بظاہر بہت معقول بات کہہ رہا ہے لیکن یہ معقول بات نہیں، نامعقول بات ہے. معقول بات یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی لوگ آتے تھے، آپ کبھی اس طرح کی نصیحت نہیں کرتے تھے. نصیحت کی تو ایک نوجوان کا جو واقعہ آپ کو بھی معلوم ہوگا اور ہمارے ناظرین میں سے بہت سارے جانتے ہوں گے. ایک نوجوان آیا انصاری اور اس نے اللہ کے رسول سے ضرورت کا اظہار کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت دینے کے لیے کچھ نہیں تھا. آپ نے پوچھا کہ تمہارے گھر میں کچھ سامان ہے؟ وہ بھی بیچارہ فاقے کا مارا اس حد تک تھا کہ ایک تو گھر کا ٹاٹ تھا بس، اور اس میں بھی نلبس بعضہ و نبسط بعضہ، اس کا آدھا حصہ ہم اوڑھ لیتے ہیں اور آدھا بچھا لیتے ہیں، یعنی اوڑھنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. اور ایک لکڑی کا پیالہ ہے، اسی میں آٹا گوندتے ہیں اور پکانے کے بعد روٹی اس کے اندر رکھ کے اور کھا لیتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دونوں چیز لے کے آؤ. وہ لے کے آیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد مبارک میں بیٹھ کر ہی اس کو نیلام کیا باقاعدہ. کوئی ہے جو 1 درہم میں اس کو خریدتا ہو؟ ایک صاحب نے کہا میں لیتا ہوں. آپ نے فرمایا من یزید، اس سے بڑھا کے کون لگائے گا؟ ایک صاحب نے کہا 2 درہم میں لیتا ہوں. دونوں چیزیں 2 درہم میں نیلام کر دی باقاعدہ. اور وہ 2 درہم لے کر ان کو کہا کہ اس کا کلاڑی لے کے آؤ، لوہے کا حصہ. وہ لائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس میں دستہ ٹھوکا اور فرمایا لے کے جنگل جاؤ، لکڑیاں کاٹو اور 15 دن تک میں تمہیں نہ دیکھوں. 15 دن تک وہ لکڑیاں کاٹتے رہے، بیچتے رہے. جوان آدمی تھا، محنت کر کے اس نے کچھ پیسے جمع کیے، کپڑے وپڑے بھی صحیح کر لیے، گھر پہ رکھ دیا سامان. اب نصیحت کا وقت آیا تھا. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اب بتاؤ تم کہ تم قیامت میں اس حال میں آتے
کہ تمہارے چہرے پہ گوشت نہ ہوتا. وہ جو آپ نے دیکھا ہوگا نا بجلی کے کھمبوں پہ ایک تصویر بنی ہوئی ہوتی ہے خوفناک سی. حضور نے فرمایا کہ ایسا تمہارا چہرہ ہوتا. جب کوئی آدمی بھیک مانگتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا چہرہ جو ہے اس طرح سے بغیر گوشت کا سامنے آئے گا. یہ آتا یہ بہتر تھا یا تمہاری یہ حالت بہتر ہے. اس نے اس وقت وعدہ کیا اللہ کے رسول میں آپ کے سامنے وعدہ کرتا ہوں آئندہ کسی کے سامنے اپنی حاجت لے کر نہیں جاؤں گا. تو یہ موقع ہوتا ہے انسانیت کی ہمدردی اس طرح سے کیجئے کہ آپ کے اندر محسوس ہو کہ ہمدردی ہے اور مدد بھی کیجئے. تو لوگوں کی ضرورتیں پورا کرنا ان کی حاجتوں کو سمجھنا یہ کب ہوگا جب آپ کے اندر درد مند دل ہوگا. درد مند دل نہ ہو اگر قرآن مجید میں سورہ قاف میں 50 نمبر کی صورت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب. اس میں نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس دل ہے. دل کس کے پاس نہیں ہے؟ گوشت کا ٹکڑا تو سب کے پاس ہے. دھڑکتا کم ہے یا دھڑکتا کم ہے درد کی وجہ سے دھڑکتا کم ہے. اپنے درد کے لیے بھی نہیں تڑپتا وہ اس لیے کہ درد ہوتا ہی نہیں اس کو اور دوسرے کے درد کے لیے تو کیوں تڑپے گا. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. تو صحیح بات یہ ہے کہ اپنے خول سے نکل کر اپنی خوشحالی کے خول سے نکل کر یا اپنے عہدہ و اقتدار کے خول سے نکل کر. ایک آدمی افسر ہے بہت بڑا پولیس میں کہیں فوج میں کسی میں اب وہ ہر وقت افسر ہی بنا ہوا ہے. جب گھر پہ آ رہا ہے تو بیوی کے سامنے بھی افسر ہے بچوں کے سامنے بھی افسر ہے. یہ معقول طریقہ نہیں ہے. گھر میں آئے تو وہ خول باہر رکھ دیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں سید الانبیاء ہیں اور بہت محترم ہیں. ان کے چہرے کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے ہیں. لوگ وضو کرتے ہیں تو لے کے پانی اور لپیٹ لیتے ہیں لگا لیتے ہیں اپنے جسم پر. لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لا رہے ہیں تو بیویوں کے ساتھ بیٹھ کر سبزی کٹوا رہے ہیں گھر کا کام کر رہے ہیں. جوتا ٹوٹ گیا ہے تو جوتا اپنے آپ اپنی مرمت کر لیتے ہیں. یہاں ہر وقت آدمی پیغمبر بنا ہوا ہے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں. حتیٰ کہ لوگوں کے ساتھ اس طرح گھل مل کے بیٹھے ہیں کہ آنے والا یوں کہہ رہا ایکم محمد تم میں محمد کون سے ہیں. اس کا مطلب ہے کوئی ایسی شاندار گدی بنی ہوئی ہو کہ اس میں محمد اپنے آپ نظر آ رہے ہیں. سب لوگ جو ہیں جھکے ہوئے گردن بیٹھے ہیں. پتہ نہ چل جائے گا اپنے آپ. آنے والے کو کبھی کبھی پوچھنا پڑتا تھا ایکم محمد تم میں محمد کون سے ہیں. یہ سادگی سب کے اندر گھل مل کے رہنا سب کے ساتھ محبت اپنائیت کا معاملہ کرنا کسی میں امتیاز کے شان نہ ظاہر کرنا یہ انسانیت کا کمال ہے. یہی ہے اپنے خول سے باہر رہنا اور دوسرے کے درد کو سمجھنا. بیوی ہے بچے ہیں جو ہم گھر میں آئے ہیں بیوی کو بھی خوشی ہونا چاہیے کہ شوہر صاحب آ گئے. بچے بھی خوش ہو جائیں چمٹ جائیں پاپا آئیے ہم تو بہت دیر سے انتظار کر رہے تھے ہمارے کیا لائے ہیں ہمارے لیے کیا لائے ہیں. لایا ہوں لو یہ تو تمہارے لیے لایا ہوں یہ تمہارے لیے لایا ہوں. چوڑیاں دے رہے ہیں بچیوں کے لیے گھڑی دی ہے چھوٹی سی بچے کے لیے کچھ اور ٹافیاں لائے ہیں. سب خوش ہیں پاپا آئے ہیں. اب آپ آئے ہیں ڈر گئے سب لوگ کونے میں بیٹھ گئے. یہ نہیں ہونا چاہیے. آدمی کو دلاویز پسندیدہ محبوب ہونا چاہیے. جہاں پہنچ رہے ہیں لوگ پسند کر رہے ہیں. یہ خوبی ہے تو آپ اللہ کی مخلوق کے لیے بھی اچھے ہیں اپنے لیے بھی اچھے ہیں اور اللہ کی نظر میں بھی مقبول ہیں. سبحان اللہ مولانا صاحب بہت خوب. موقع ملا تو آپ سے اور بھی باتیں کریں گے کہ ابھی بہت ساری چیزیں ایسی محسوس ہوتی ہیں کہ جن پہ گفتگو ضروری ہے. گلستان سے بات کر رہے ہیں. جی بتائیے بہن سوال کیا ہے؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اس دن یہ چل رہی تھی بلڈنگ پہ یہ چل رہی تھی بہت سے بھائی اتنے نشہ کرتے ہیں اتنا نشہ کرتے ہیں کسی کو سمجھاؤ اس بات کو تو کہتے کچھ نہیں ہے گناہ نہیں ہے. تو اس پہ انسان کیسے ان کو سمجھایا جائے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اس وشے پہ ایک اچھا سا پروگرام دیجیے وہ بھی سنڈے والے دن. بہت سے لوگ چھٹی پہ رہتے ہیں ضرور تو ان کو سننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے. بہت سے لوگ کیا بتاؤ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا لوگوں کو. اب کچھ دن سے یہ بھی ہو رہی میری بہن میں نماز فجر کی پڑھ پا رہی ہوں. اب مجھ سے لگتا ہے بہت سے لوگ بولتے اتنے صبح اٹھ جاتے پھر سو جاتے. میں بولتی نہیں میں اٹھتی ہوں فجر کی نماز پڑھ کے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے سو جاتی ہوں. کیا کروں بچے اسکول لیٹ جاتے چھٹی ہے. اب یہ کیا ہو رہی میرے ساتھ میں فجر کی نماز پڑھ ہی نہیں پا رہی ہوں. اس سے میں بہت پریشان ہوں بہت. ٹھیک تھوڑا سا انتظار. جی شکیل بھائی بجنور سے فرمائیے بھائی سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے ایک بار سوال پہنچایا تھا لیکن وہ صحیح سے نہیں پہنچا پایا تھا. جی بتائیے. میں دوبارہ اس کی تشریح چاہتا ہوں. جی جی. میرے باپ کا ترکہ ہے
زمین ہے کاشتکاری کی. ہاں وہ جب ان کے انتقال کے بعد پٹواری جیسے نام کر دیتا ہے بیٹوں کے, ہاں تو انہوں نے بیٹوں کے نام کر دی. ہمارے 3 بھائی ہیں ہم. جی تو چھوٹا بھائی شادی نہیں ہوئی تھی, میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ اس زمین کو پورے اپنے پاس رکھو, یہ بھائی بھی کمائے گا اور اس کی ساری پیداوار آپ کے پاس آئے گی, اس کی شادی ہو جائے گی اچھے سے, پھر اس کو تقسیم کر دیں گے. جی تو اس میں اب اس کو 19 سال بیت گئے ہیں, اور وہ چھوٹا بھائی جو ہے اس کو چھوڑنا پسند نہیں کرتا ہے, اور میں اس کو کچھ کہا بھی نہیں. وہ مجھ سے چھوٹا والا جو ہے بچلا, وہ بھی پریشان ہے. آپ کی والدہ حیات ہیں شکیل بھائی؟ جی والدہ حیات ہیں. کبھی آپ نے ان سے اس مسئلے کو بیان کیا؟ جی میں نے کئی بار ان سے کہا, میں نے کہا دیکھو میں دلی میں رہ کر کے اپنا گزارا کر رہا ہوں, یہ تو مجھ سے زیادہ بھی پریشان ہے, ہاں آپ اس کو تقسیم کرا دیں. یہ اب اپنا اس کی شادی بھی ہو گئی سب کچھ. تو اب اس نے ضد لگائی ہے کہ اب 3 سال کے بعد اور چھوڑوں گا تب تقسیم کرواؤں گا. اچھا 3 سال تک اور میں اس کی پیدا کروں گا. وہ زمین کن کے نام ہے, آپ کی والدہ کے نام ہے یا آپ تینوں کے نام ہے؟ ابھی تینوں کے نام ہے. کسی کے نام نہیں ہے؟ ابھی کسی کے تینوں کے نام ہے, ہم تینوں کے نام ہے, تینوں بھائیوں کے نام ہے. والدہ کے نام بھی ہے. 4 چوک 16 بیگھے زمین ہے, 4 بیگھے زمین پٹواری نام آپ نے چھوڑی ہے اسی طرح سے ہے. اچھا یعنی تحریری صورت میں کسی کے نام نہیں. میں ہاں سمجھ گیا تحریری معاملہ ہو کیا گئی, ہے. وہ سرکاری تحریر میں ہو گئی. سرکاری تحریر میں ہے مولانا صاحب. جی اچھا جی دیکھیے ایک بات سمجھ لیجئے, کوئی چیز کسی کے پاس جو کچھ دن رہتی ہے اس چیز سے اس آدمی کی دلچسپیاں وابستہ ہو جاتی ہیں, ایک بالکل فطری چیز ہے. جی ایک مکان میں آپ نے کسی کو کہا کہ یہاں آپ رہ لیجئے, ابھی ہمیں مکان کی ضرورت نہیں ہے. وہ 3-4 سال رہا, آپ کے بچے کا بڑا ہو گیا ہوا, اس کو شادی کر کے اس کو آپ کو کمرے کی ضرورت ہے. اب آپ اس سے جب کہیں گے تو وہ آپ سے کہے گا میں کہاں جاؤں. اس کا سیدھا جواب کیا ہے, جہنم میں جاؤ. میں نے تم سے اس وقت تک کہا تھا کہ جب تک مجھے ضرورت نہیں ہے تم رہ لو, اب مجھے ضرورت ہے, مجھ سے کیوں پوچھتے ہو کہ کہاں جاؤں. جی وہ جب رہنے لگا تو اس سے دلچسپی پیدا ہو گئی. اگر پہلے ہی نہ دیا جاتا تو ایک دکھ تھا کہ تمہارے پاس خالی کمرہ پڑا ہے, مجھے تم نے نہیں دیا. جی اب ایک جھگڑا ہے, اس سے خالی کراؤ تو وہ نہیں چھوڑے گا, 10 لاکھ دو تو خالی کروں گا. اسی طریقے سے باپ کے مرتے ہی وہ جائیداد وارثوں کی ملکیت ہو گئی. جی اب اس کو چھوڑے رکھنا, کسی ایک کو دیے رکھنا, اس کی دلچسپی پیدا کرنا ہے. بالکل وہ اس وقت نہیں کرنا چاہیے تھا. غلطی ہوئی ہے ان سے, آپ سے ایک بھول ہوئی ہے جو آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی. آپ اپنا حصہ کر لیتے, چاہے اس سے کہتے تم اسے دیکھ بھال کرتے رہو, اتنا حصہ میرا ہے, اتنا حصہ اس کا ہے, اتنا فلاں کا ہے, اتنا والدہ کا ہے, یہ کرتے رہو. یا آپ اپنا کسی اور سے کراتے تو اس میں یہ بات نہ پیدا ہو. اب یہ 3 سال کو اس نے جو کہا ہے مجھ سے لکھوا لیجئے, 3 سال کے بعد کوئی مسئلہ پیدا ہوگا. جی 3 سال میں کیا خاص بات ہے, 3 سال کی 3 سال میں کیا ہو جائے گا. وہ نیت میں فطور ہے. ہاں نیت کا فطور ہے جو اس طرح سے کہا جا رہا ہے. اس لیے آپ کی بات تو یہاں چل رہی ہے, میں باقی سارے لوگوں سے بھی کہتا ہوں اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ان کے ماں باپ کو. جب باپ چلا جائے اور جائیداد بچے, اس کو دیر نہ کیجیے. جتنی دیر کرتے ہیں اتنے جو آدمی جہاں بیٹھا ہوا ہے اس کی دلچسپیاں بڑھ جاتی ہیں, پھر وہ ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تقسیم کر لیجئے, پھر اس کے بعد جس کا جو جی چاہے وہ کر لے. یہاں رشتے بھی خراب ہو رہے ہیں. اب اس کا طریقہ یہی ہے کہ کچھ رشتے داروں کو بیچ میں ڈالیے, اور ان سے میرا مشورہ یہ نہیں ہے کہ 3 سال کو آپ چھوڑیں. جب تک چھوڑے رکھا تھا اس وقت پیٹ نہیں بھرا اس کا, اب 3 سال میں کیا بات ہو جائے گی جو اب نہیں ہے. اس لیے رشتے داروں کو بیچ میں ڈالیے, اور جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں اگر حقیقت یہی ہے, ہمیں نہیں معلوم وہ کیا کہے گا تو اللہ جانے, تو کچھ لوگوں کو بیچ میں ڈالیے اور اس کو تقسیم ابھی کر لیجئے, اور اس کے بعد جو آپ جیسے چاہیں کریں کر لیجئے. بالکل رشتے آج جتنے ہیں خراب, کل کو اور زیادہ خراب ہو جائیں گے. جتنی دیر جتنی تاخیر اتنی زیادہ خرابیاں. ریشما تھوڑا سا انتظار. تنویر بھائی سوال بتائیے. تنویر بھائی فون لائن پر موجود ہیں آپ؟ رابطہ نہیں. ریشما آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ ریشما سے بھی بات ہاں ہو پا رہی ہے. جی بتائیے کیا سوال ہے؟ جی مولانا صاحب سے میرا یہ سوال تھا. میرے 3 بچے ہیں, 2 بیٹیاں ہیں اور 1 بیٹا ہے, چھوٹا بیٹا ہے. 4 سال کا ہے. میں نے سب بچوں کا حقیقے بھی کر دیے. اب بیٹے کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. 2 مہینے پہلے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تو ہاتھ ٹوٹ گیا, ان کا آپریشن ہوا. اب دوسرے ہاتھ میں ان کے لگ گئی. 2 مہینے بعد اس کی انگلی پورا اوپر کی انگلی آدھی پوری کٹ گئی ہے. تو میں مولانا صاحب سے کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی. میں صدقہ وغیرہ سب دیتی رہتی ہوں,
اس کے لیے کچھ بتائیں میں کیا کروں جو اس کے سے بلائے چلی جائیں بچے پہ جو. کیا کریں آپ؟ اس بچے کو بھی کہیے نماز توبہ پڑھے, کوئی غلطی ہوئی ہے, کہیں کوئی بے ادبی ہوئی ہے, اللہ کی کسی نام کی بے حرمتی ہو گئی ہے, وہ بھی اللہ تعالیٰ سے نماز توبہ پڑھ کر معافی مانگے, اور آپ بھی نماز توبہ پڑھ کر اس کے لیے دعا کریں, اور آیت الکرسی پڑھنے کی عادت ڈالیں. وہ بچوں کو سب کو کہیے صبح سویرے. اس کے آخر میں ایک لفظ آتا ہے وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا, وہ لفظ حفاظت جو ہے وہ اللہ کے حکم کے, اللہ کے امر کے ذریعے ہمیں حفاظت کرتا ہے. اس لیے آیت الکرسی صبح سویرے پڑھا کریں. جب باہر نکلیں اللہ کا نام لے کر نکلیں, جو الفاظ آپ کو یاد ہوں, بسم اللہ توکلت علی اللہ کہہ لیں تو ٹھیک ہے, ورنہ اللہ تیرے نام پہ تیرے بھروسے پہ نکل رہا ہوں. آپ بھی ماں باپ ہوں, میاں بیوی ہوں, شوہر باہر جا رہا ہے تو بیوی کہے, یا بیوی باہر جا رہی ہے تو شوہر کہے کہ اللہ تیری حفاظت میں دیتا ہوں. اس طرح سے اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں. جی. غلام محمد, فرمائیے غلام بھائی سوال کیا ہے؟ ہلو. جی جی فرمائیے کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن آج سے 2-3 مہینے پہلے میں درخت سے گر گیا نیچے کنکریٹ پر. جی پھر جی بات جاری رکھیے غلام محمد بھائی. پھر دونوں ہاتھوں کو سرجری آئی, سر میں چوٹ آیا آج سے 3 مہینے پہلے. ہاں. اب خدا کا شکر ہے کہ ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. جی آپ ٹھیک ہو گئے الحمدللہ. پھر کیا مسئلہ ہے؟ ابھی کبھی کبھی دل گھبرا رہا ہے, وہ شیورنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تھوڑی پہلی کالر نے سوال جو کیا تھا مولانا صاحب, وہ کہ ان کا نماز فجر میں جو ہے وہ اٹھنے کی جاگنے کا معمول تھا, لیکن ادھر کچھ دنوں سے ایسا ہو رہا ہے کہ ناغا ہوتا جا رہا ہے. دیکھیے معمولات جب خراب ہوتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک اپنے مزاج کی عادت کو نہیں سمجھتے. مثال کے طور پر کسی آدمی کو اگر 7 گھنٹے کی نیند پوری ہونا ضروری ہے تو اس کا حساب فجر کی نماز سے سونے کے وقت کے درمیان لگانا پڑے گا. آپ سو ہی رہے ہیں 2 بجے تو فجر کیسے مل جائے گی؟ فون سن رہے ہیں, موبائل میں لگے ہوئے ہیں, سیریل دیکھ رہے ہیں, 1 بج گیا. اس کے بعد آپ سونے کی تیاری کی اور یہ کریں گے وہ کریں گے, اس میں 1 گھنٹہ اور لگ گیا. اب آپ 2 بجے سو رہی ہیں, فجر کیسے مل جائے گی؟ تو حساب تو آپ کو خود لگانا پڑے گا. فجر کا حاصل کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے. کیا کریں سمجھ میں نہیں آتا, کیوں فجر چلی جاتی ہے, افسوس ہے. افسوس کرنا نہیں ہے, تدبیر کیجئے, سمجھ میں آ جائے گی بات. جی ثنا کے 2 سوالات کل رہ گئے تھے ہمارے پاس, انشاءاللہ آج ہم فوری طور پر شامل کر لیں گے. تبسم سے بات ہو رہی ہے. جی بتائیں بہن سوال کیا ہے؟ ہمیں سن پا رہی ہیں تبسم؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن میرا سوال یہ ہے کہ میرے دیور ہیں, ان کی سسرال والوں سے جھگڑا ہو گیا تھا, دوسروں سے مار پیٹ ہو گئی تھی, تو وہ لوگ پولیس نے مطلب بند کرا دیا انہیں, اور ان کی ضمانت کے لیے انہیں بے ناموں کی ضرورت تھی. ویسے بھی وہ لوگ آئے دن لڑتے ہی رہتے ہیں, کبھی کسی سے جھگڑا کر لیتے ہیں, کبھی کسی سے. تو بے نامہ لینے ہمارے پاس آئے تھے. آج کے موضوع سے جڑا ہوا میرا سوال ہے. تو بے نامے کو ہم نے منع کر دیا کہ اتنے لڑیا لوگ ہیں, تو ہم نے دیا نہیں انہیں ضمانت کے لیے بے نامہ. تو اس کے لیے ہمیں مطلب کیا غلط ہے یا صحیح یہ معلوم کرنا تھا. اور ایک سوال یہ تھا کہ میری ایک دیورانی ہے جس کے اوپر وہ بھی اثرات رہتے ہیں ہر ٹائم. میرا اس سے آنا جانا بہت کم ہے, کسی سے نہیں ہے اس کا. تو وہ پھر 4-5 روز پہلے مجھے 3-4 دن لگاتار خواب میں دکھائی دے رہی تھی. میں اس خواب کی تعبیر جاننا چاہ رہی ہوں. ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار. جیلانی بیگم حیدرآباد سے. جی بتائیے بہن سوال کیا ہے؟ السلام علیکم سبھی جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے آپ کا پروگرام میں کنٹینیو دیکھتی ہوں, آج 5 سال سے دیکھ رہی ہوں. میرے یہ سوال ہے میرا پوچھنے کا کہ میرے کو 4 بیٹے ہیں. 4 بیٹوں میں 2 بیٹے میرے الگ ہے, 2 بیٹے میرے پاس قریب ہے, وہ بھی شادی شدہ ہے. تو میرے کو کل پرسوں کا خواب ہے یہ کہ زمین سڑک گئی, اور خواب میں ایک بیٹے کا نام محمد وحید ہے, وہ بیٹا ایک دم زمین میں اندر گرا, اور دوسرا بیٹا چھوٹا ہے, وہ بچپنا دکھ رہا اس کا میرے کو کہ اندر جا کے کوئی مولانا ہے, انہوں بول رہے میرے کو کہ نماز کا ٹائم ہوگا بول کے میرے چھوٹے بیٹے کو نکال لیے, اور جو وحید نام کا بیٹا ہے وہ باہر نہیں آیا زمین میں سے. اس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں مولانا سے یہ کہ تعبیر کیا ہے. سنیے گا بہن, غور سے سنیے گا. جی مولانا صاحب تعبیر کیا ہے؟ بہن ان دونوں بچوں کے لیے خدا نخواستہ آنے والے وقت میں کوئی خطرہ ہے,
اور اس سے بچنے کے لیے ایک تو آپ کوئی بڑی مقدار میں صدقہ کر دیجئے. اگر بچوں کا عقیقہ نہ ہوا ہو، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جوان ہو گئے بچے، عقیقہ کرنے کی نوبت نہیں آئی، اگر عقیقہ نہیں ہوا ہے تو عقیقہ کر دیجئے. اور نماز پناہ بچے بھی پڑھیں اور آپ بھی پڑھ لیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اور عقیقہ ہو چکا ہے تو بڑی مقدار میں کچھ صدقہ کر دیں، ان کے لیے کوئی خطرہ ہے. اور یہ جو آپ کا کہا گیا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے اور نماز کے لیے بچے کو نکالا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز روزے کی بھی کچھ غفلت ہے جس کی وجہ سے کوئی پریشانیاں آ سکتی ہیں. اور زمین پھٹنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، کوئی بڑا حادثہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس سے بچائے. جی مولانا صاحب، حادثات سے بچنے کے لیے کیا کریں مولانا صاحب؟ سورہ فلق، سورہ ناس بہت بہترین چیزیں ہیں. من شر ما خلق، تیری مخلوق کے ہر شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں. جی جی، اس کے اندر بہت ساری چیزوں سے پناہ آ جاتی ہے. ثنا کا سوال کل ہم وقت کی کمی کی وجہ سے نہیں لے سکے تھے. والد تقریباً 1 سال یا اس سے زیادہ کچھ عرصہ بتایا جیسے کہ وہ گھر پہ بیٹھے ہیں، نہ کام ملتا ہے اور نہ روزگار کی کوئی صورت ہے. دیکھیے، ایک تو ان کو چاہیے کہ تھوڑی سی ہمت کر کے اور باہر نکلیں. کام جو ہے تلاش کرتا ہوا اپنے گھر پہ بھی کبھی کبھی آ جاتا ہے، لیکن ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا. آپ باہر نکلیے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 101 مرتبہ صبح ضرور پڑھ لیا کیجئے. فجر کی نماز وقت پر پڑھیے، مسجد میں جا کر پڑھیے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیے. اور ناشتے واشتے سے فارغ ہو کر سویرے نکل جائیے کام کی تلاش میں. کام ملے نہ ملے لیکن آپ اس کے لیے جدوجہد کیجئے. جب آدمی باہر نکلتا ہے تو کام بھی مل جاتا ہے، اس کے لیے کوشش ضروری ہے. طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حلال روزی کا تلاش کرنا دیگر فرائض کے بعد یہ بھی ایک فرض ہی ہے. اس فرض کے لیے آپ کو باہر نکلنا پڑے گا. پھر ہمیں امید ہے کہ وہ ملے گا کام آپ کو. یا اللہ یا رحمان یا رزاق کو بھی آپ سارے گھر کے لوگ پڑھیں. فجر کی نماز کے بعد 101 مرتبہ کم سے کم، انشاءاللہ روزی ملے گی. ثنا کا دوسرا سوال تھا کہ نماز میں دل نہیں لگتا. تھوڑی دیر کے لیے انتظار ثنا. 2 کالرز ہیں، ان سے بات کر لیں. بیبی تبسم صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے. بیبی تبسم ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ بیبی پروین، السلام علیکم. بیبی پروین نام. کوئی بات نہیں بیبی صاحبہ، یہ بتائیے سوال کیا ہے. میرے شوہر ننا ایک دکان کھول رہے ہیں. ہاں، تھوڑا سا کم پونجی میں جیسے، تو اسی کے لیے کچھ وظیفہ بتائے تھے. آج جمعہ ہے تو آج ہی سوچ رہے ہیں ہم لوگ کھولنے کے لیے، تو سوچے پہلے لگا لیتے ہیں، اللہ بات برکت کر لیتے ہیں. اللہ برکت اللہ. کتنا دیر سے ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں، فون آپ لوگ کر دیتے ہیں. میرا بہن یہاں فون کسی کا کٹتا نہیں ہے ماشاءاللہ. ہمارے ناظرین کی محبت ایسی ہے کہ پے در پے کالز آتی ہیں. ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار. ایک بار تنویر بھائی پھر جموں سے ہیں فون لائن پر، تاخیر نہ ہو جائے. جی بتائیے تنویر بھائی سوال کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ، میرا سوال یہ تھا کہ ہم جو ہمارے یہاں پولیس میں ہے نا، یہاں پہ ہم نے کمرہ لیا ہے. ہاں، تو ہم یہاں پہ ہم نے کمرے میں قرآن شریف رکھا ہے. جی. تو یہاں پہ لڑکے آتے تو وہاں پہ تھوڑا سا سگریٹ پیتے. قرآن شریف بالکل اس پہ ہم نے کپڑا رکھا ہے، تو یہاں پہ آتے سگریٹ پیتے. کبھی مثال ایسے شور شرابہ ہوتا ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. تو وہ دوسرا کوشچن میرا یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ لگ بھگ 500 میٹر دور ہے مسجد. ہاں. تو ہم وہاں پہ نہیں جا پاتے، تو اس لیے ہمارے یہاں پہ کبھی ڈیوٹی ہوتی ہے کبھی ہوتی ہے، پھر ہم نماز یہاں پہ ہی پڑھ لیتے. جی. تو اس کے بارے میں بتائیے. تو اور ہمارے لیے دعا، میرے باپ کے لیے اور میری ممی کے لیے. اللہ تعالیٰ سب کو خیر و عافیت دے. مولانا صاحب دعا ضرور کریں گے آپ کے والد والدہ کے لیے بھی، اور سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. اور قرآن شریف کی بات جو آپ نے پوچھی ہے، اگر کسی کمرے میں شور شغب ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ غیر ضروری شور ہنگامہ کرنا ہی مناسب نہیں ہے. چاہے وہاں قرآن شریف رکھا ہو یا نہ رکھا ہو، لیکن ایک سنجیدگی وقار جو ہے ہر ماحول میں ضروری ہے. پھر بھی وہاں قرآن شریف رکھا ہوا ہے تو اس سے کوئی بے ادبی نہیں. کہیں اونچی جگہ پہ اور اس کو کس کپڑے سے ڈھک کے رکھ دیجئے تو کوئی حرج نہیں ہے. نماز کی جہاں تک تعلق ہے تو کسی وقت میں کوئی کام ہے، کوئی مجبوری ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ 500 میٹر کا فاصلہ کوئی زیادہ نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ کرام کو یہ کہا تھا کہ مسجد کے قریب مکان لینے کی کوشش نہ کرو. تکتب آثارکم بنی سلمہ دیارکم تکتب آثارکم. بنو سلمہ اپنے گھروں پر ہی رہو، وہاں سے جب تمہارا آنا جانا ہوتا ہے تو یہ نشانات قدم تمہارے لکھے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں. تو چل کر جائیے آئیے. کبھی کسی وقت میں کسی مجبوری میں دیر ہو جائے اور گھر پہ جماعت کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اہتمام کیجئے
کہ مسجد میں جا کر ہی پڑھیں. جی آج سے ہی کوئی کاروبار شروع کرنا چاہ رہی ہیں جیسے پروین صاحبہ نے کہا تو کوئی وظیفہ بتا دیں مولانا صاحب. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسجد اپنی دکان پہ پہنچنے کے بعد سامان رکھ کر جب آپ بیٹھیں تو اللہ کا نام ضرور لیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو بلا کر ہی قرآن شریف پڑھوائیں, آپ خود پڑھیں گے زیادہ اچھا ہوگا, آپ کے اپنے پڑھنے کی برکتیں. اور جب گاہک آنا شروع ہوں تو گاہکوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے, چیز صحیح دیجئے, ناپ تول میں کمی نہ کیجئے. اور رزاق اللہ رب العالمین کو سمجھیے, دکان رزاق نہیں ہے, آنے والا آدمی گاہک جو ہے وہ رزاق نہیں ہے, رب العالمین رزاق ہے. وہ روزی دیتا ہے اس آدمی کو جو اس کے طریقے پر چلتا ہے. اس لیے دیانتداری کے طریقے پر سچائی کے ساتھ کاروبار کیجئے. وقت تھوڑا سا لگ جائے لیکن خیر و برکت ہوگی اور وہ روزی حلال ہوگی. ہما سے بات کر لیں, پھر تبسم صاحبہ آپ کے سوالات بھی لیں گے. جی بتائیے ہما, سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا ایک سوال ہے بس, وہ جو میں ابھی پوچھنے والی ہوں میرے مطابق تو وہ غلط ہے. اور ذرا بلند آواز سے ہما, آپ کی آواز نہیں پہنچ رہی ہے, اونچی آواز سے. جی میں یہ بول رہی ہوں, میرا ایک سوال ہے بس. ہاں ہاں جو میں ابھی پوچھنے والی ہوں, میں یہ بول رہی تھی کہ میرے مطابق تو یہ غلط ہے اور گناہ ہے, باقی بہتر آپ بتائیے گا. بتائیے سوال کیا ہے؟ جب سوال یہ ہے جیسے کوئی انسان کسی سے ادھار لینے کے لیے آتا ہے جو کہ دے سکتا ہے, حیثیت مند ہے, تو جیسے اس نے ادھار دے دیا تو وہ یہ پوچھتا ہے کہ کیا کہتے ہیں تم اس والی اماؤنٹ کا کیا کرو گی. چلیے یہ پوچھنا بھی صحیح ہے. پھر انہوں نے بتا دیا کہ میرے حالات تھوڑے ایسے چل رہے ہیں تو میں سوچ رہا ہوں کہ اپنا کام کچھ کروں, میں چادر کا کام کرنا چاہ رہا ہوں یا جوس کی ٹھیلی لگانا چاہ رہا ہوں. پھر وہ جو دینے والا انسان ہے, پیسے جو دے رہا ہے, وہ یہ پوچھتا ہے کہ اس میں تمہیں کتنا منافع ہوگا, کتنا پروفٹ ہوگا. تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ کام تو بھائی بہت اچھا ہے, اس میں مجھے 800 روپے کا یا 1000 روپے کا ہر دن بچ جائے گا. تو وہ انسان بولتا ہے جو پیسے دے رہے کہ بھائی تم اس میں تھوڑا سا پیسہ, جتنا بھی تمہیں منافع ہو اس میں سے تھوڑا سا پیسہ تم مجھے دو گے, باقی جو کھڑا پیسہ ہے جو انہوں نے مول دیا ہے, مول وہیں کی وہیں کھڑی ہے. وہ ایک طرح سے پھر میں نے کہا یہ تو ایک طرح سے سود ہوا اور آپ بیاج لے رہے ہیں, یہ میں نے کہا یہ تو حرام ہے. تو وہ بولتی ہے کہ فکس کوئی بھی چیز فکس کرنا حرام ہے, اس طرح کیا کہتے ہیں حرام نہیں ہے. تو آپ بتائیے. بہت بہت اچھا سوال ہے. جی مولانا صاحب. بیٹے یہ واقعتاً سود ہے, اور وہ گفٹ کرنا جو بات کہی ہے تو بالکل دوسری بات ہے. نہیں, فکس کرنا, انہوں نے کہا کہ جی کہ مقرر کر دی کوئی اگر رقم تو یہ سود میں شمار ہے, جیسے وہ تعویل پیش کر رہے ہیں. لیکن ہما جو کہہ رہی ہیں یا آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بات ایک ہے. دیکھیے اگر اس کے اندر یہ طے کیا ہے تمہاری محنت ہوگی, میرا پیسہ ہوگا, اور اس میں نفع میں ہم آدھا یا کچھ شریک ہیں, تو بات ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں ہے. یہ ایک طرح سے کاروبار ہے, یہ مال سے شریک ہیں, وہ محنت سے شریک ہے. اور پھر اس میں 1000 یا 2000 کی بات نہیں, جتنے کاروبار میں ضرورت ہے ان کو لگانا چاہیے, اور دونوں محنت کریں. اور اس میں یہ بات اس کی ٹھیک ہے کہ فکس کر کے, یعنی اس میں سے تم 1000 روپے مہینہ یا 500 مہینہ یا 100 روپے مہینہ مجھے دو گے, یہ تو واقعی سود ہوگا. لیکن اگر وہ یہ کہیں کہ اس کے نفع میں سے اتنا % تم مجھے دینا, تو اس میں کوئی حرج نہیں, یہ مزاربت ہے, شرکت کا کام. مولانا صاحب مزاربت تو سمجھ میں آ گئی, لیکن یہاں جو کیفیت ہما نے بتائی ہے کہ مجھے ضرورت ہے, میں آپ کے پاس گئی, قرض لیا کہ آپ مجھے 10,000 روپے قرض دیں, مجھے کوئی کاروبار شروع کرنا ہے. انہوں نے پوچھا کاروبار کیا ہے اور اس میں فائدہ. اس میں فرق یہ ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے قرض تو نہیں دینا چاہتا, میں تمہارے کاروبار میں شریک ہونا چاہتا ہوں. وہ بات ختم ہو گئی, پہلی بات ختم. جی جی, قرض نہیں دے سکتا, بات ختم ہو گئی. اب دوسری بات شروع ہوئی ہے کہ میں جو پیسے دے رہا ہوں تمہارے کاروبار میں حصے دار ہونا چاہتا ہوں. اس کو مرضی ہے, وہ کہتے ہیں کہ حصے دار میں نہیں بنتا, بات ختم ہو جائے گی. دو باتیں الگ الگ ہیں. قرض اس نے مانگا, اس نے دوسری شرط رکھ دی, اس کا مطلب قرض دینے کے لیے تیار نہیں ہے, کاروبار میں شریک ہونے کے لیے تیار ہے. لیکن اگر وہ قرض بھی دے رہا ہے اور نفع میں سے بھی شریک ہونا چاہ رہا ہے تو سود ہے. قرض نہیں ہے, وہ نہیں, اگر قرض ہے ہی نہیں, وہ اگر یہ قرض دے رہا ہے کام کرنے والے کو, کاروبار کرنے والے کو, قرض نہیں کہیں گے اس کو. اگر یہ اس میں نفع میں حصے دار ہونا چاہتا ہے تو اس کا نام قرض نہیں ہوگا بلکہ شرکت ہوگی. تو مولانا صاحب وقت مقررہ پر تو وہ اپنے پیسے واپس بھی چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو 10,000 دے رہا ہوں, آپ جوس کا ایک ٹھیلا لگا لیں, اور آپ کو اگر 800 روپے مل رہے ہیں تو آپ 100 روپے ہر روز مجھے دیں, اور وہ 10,000 اپنی جگہ پر ہیں, وہ آپ کو مجھے واپس کرنے ہیں. ایسی صورت ہے تو غلط ہے. ہاں, یہ کیفیت ہے مولانا صاحب. اگر یہ کیفیت ہے تو غلط ہے. اس میں تو نفع اور نقصان میں شریک ہونا پڑتا ہے. وہ جو مول جمع ہے وہ مول جمع نہیں رہے گا, وہ تو اس میں ختم ہو جائے گا. کاروبار میں نقصان ہوا تو اس کی محنت برباد, تمہارا پیسہ برباد.
لیکن وقت مقررہ پر اگر 10,000 لوٹانا ہے تو اس کا مطلب سود ہے. احمد حسین صاحب ہیں, آئیے مل کر بات کر لیں. احمد بھائی سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب سے ہم کافی دنوں سے بات کرنا چاہتے تھے, آج پہلی بار فون لگایا گیا. چلیے بہت اچھی بات ہے, خوشی کی بات. جی مولانا صاحب ہم لوگ 5 بھائی ہیں جی, اور ہم لوگ دلی میں رہتے ہیں. 4 بھائی دلی میں رہتے ہیں, ایک بھائی گھر پہ رہتا ہے. تو ہم لوگ کا جو ماں باپ کا جو حصہ ہے وہ ایک بھائی پکڑ کے زبردستی غیر مسلم سے مل کر کے بنا دیا ہے. تو اس کو ہم بولتے ہیں کہ بھائی آپس میں مل کر کے بیٹھ کر کے بات کر کے اپنا کر لو, اگر وہ نہیں مانتا ہے, غیر مسلم کا زبردستی کر رہا ہے, تو ہم لوگ کیس کیے ہیں. تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک سنیے. جی مولانا صاحب, 4 بھائی دلی میں رہتے ہیں, ایک بھائی جو ہے وہ ماں باپ کے پاس گاؤں میں رہتا ہے. اب جو زمین ہے وہ کسی کے ساتھ مل کر اس نے اپنے نام کروا لی. اب انہوں نے کیس مقدمہ نہ جانے کیا کچھ کر ڈالا, لیکن وہی ڈھاک کے 3 پات جیسے آپ نے کہا کہ حل کیا ہو؟ دیکھیے, ہم مقدمہ بازی کا مشورہ تو ہم کبھی کسی کو نہیں دیتے, اس لیے کہ مقدمہ بازی تجربہ یہ ہے. ویسے تو عدالتیں اسی کام کے لیے ہیں کہ جھگڑے نمٹائیں, لیکن تجربہ یہ ہے کہ جھگڑے نمٹتے کم ہیں, کھینچتے زیادہ ہیں. تو اس کے لیے کچھ لوگوں کو بیچ میں ڈال کر اور تھوڑے سے نفع نقصان کے ساتھ معاملے کو ختم کر لیں تو بہت اچھا ہے. مجبوری کو آخر میں عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیے. ابھی والدین بھی زندہ ہیں, شاید کچھ والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اولاد ان کی بات سنتی کم ہے. یہ بھی المیہ ہے مولانا صاحب. ثنا کا دل نماز میں نہیں لگتا, کیا کریں؟ دیکھیے, دل نماز میں لگانا پڑتا ہے, لگتا خود نہیں ہے. کچھ دن جو ہے آپ زبردستی لگائیے, پھر اس کے بعد لگنے لگے گا. وقت ہو گیا ہے, عصر کی اذان مثال کے طور پر ہو گئی, اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں, چائے کو جی چاہ رہا ہے, چلو چائے پی لیتے ہیں, پھر اس کے بعد نماز پڑھ لیں گے. نہیں, سب چھوڑ کے پہلے نماز پڑھ لیجئے, جھنجھٹ ختم. چائے تو اپنی مرضی کی ہے, سورج ڈوبتا بھی رہے گا تو آپ چائے پیتے رہیے گا, سورج ڈوبتا رہے گا اس وقت نماز پڑھنا ٹھیک نہیں ہوگا. بالکل صاحب, شراب کے بارے میں ضرور جانیں گے, لیکن ایک بہن کا سوال ہے, بہت اچھا سوال ہے. وہ بھی ہے کہ کسی کے لیے انسان, جیسے انہوں نے کہا جھگڑا ہو گیا تھا دیور کا ان کے سسرال والوں سے, اب ضمانت شاید انہوں نے نہیں دی, تو یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ کیا گناہ ہے؟ ضمانت یا وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ پیپرز, بے نامی کیا ہوتا ہے؟ بے نامہ یا جو بھی کچھ ہے, مجموعی طور پر بات یوں سمجھ لیجئے کہ ظلم تو ہونا نہیں چاہیے. کوئی چیز ان کی آپ کے پاس ہے اور آپ کو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. مثال کے طور پر اگر بے نامہ ہے تو بے نامہ آپ روکیں گے تو اس سے کچھ حاصل نہیں ہے, جگہ تو ان کے پاس ہے, لیکن اس دباؤ میں آپ اپنا کوئی حق وصول کرنا چاہتی ہیں تو ٹھیک ہے. جب شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو عام طور پر بہو کو بے دخل کر کے گھر سے بھگا دیتے ہیں لوگ, تاکہ وہ جائیداد میں حصے دار نہ ہو. تو جب حصے دار شریعت نے مقرر کر دیا تو دنیا کو کوئی طاقت اسے کینسل نہیں کر سکتی. اگر ان کا کچھ حصہ بن رہا ہے تو ان کو دینا چاہیے. اپنا حق وصول کرنے کے لیے انہوں نے کوئی بینامہ وغیرہ ان کا دبا رکھا ہے تو وصول کرنے کے لیے ٹھیک ہے, اپنی چیز لے جاؤ, تم ہمارا حصہ دے دو. وہاں رہیں نہ رہیں, شوہر نہیں ہے تو وہاں رہنا ضروری نہیں ہے. انہوں نے یہ کہا کہ ان کے دیور کا جھگڑا, آئے دن جھگڑا ہو جاتا ہے, اب ایسے میں شاید انہوں نے اس بار ضمانت نہیں دی. اگر ضمانت کی بات ہے تو دیکھیے, ضمانت دینا جو ہے ذمہ داری ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے انہیں اعتمادی نہ ہو تو پھر جھگڑا کرے گا. بالکل تو اس لیے ضمانت دینا ضروری نہیں ہے. آدمی محسوس کرے کہ میں ضمانت دوں اور اس کا فائدہ ہوگا جب تو ٹھیک ہے, ورنہ ضامن دے یا دلائے. رخسانہ سے بات کر رہے ہیں, شراب کے مضر اثرات پر بھی ضرور جانیں گے, تھوڑا سا انتظار بہن. رخسانہ صاحب سوال بتائیے. رخسانہ صاحب ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن, میں نے چوتھا پہ ایک خواب دیکھا تھا, میرا فون بھی بہت دنوں میں لگا, اس لیے بہت دیر ہو گئی, 1 ہفتے سے 15 دن ہو گئے اس خواب کو دیکھے. جی خواب بیان کیجئے. ہاں, 2 مٹکے ہیں, وہ پانی سے کھول رہے ہیں, اور وہ جو ہے نا اس پہ ایک مٹکے پہ میرے میاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ وہ مٹکے پھوٹ گئے ہیں, تو میں کہہ رہی ہوں یہ جادو ہے کوئی, اور پھوٹ گیا ہے, ختم ہو گیا ہے. ویسے مولانا بتاتے ہیں کہ نماز پناہ پڑھ لو, صدقہ دے دو, وہ تو میں نے کر لیا خیر, مگر میرا دل بہت گھبرا رہا تھا, اس لیے میں نے یہ والے خواب آپ سے پوچھا ہے. آپ اس کا مجھے جواب دیجیے گا اچھے سے, اور دعا کیجیے گا کہ بس ہم لوگوں کو مطلب تھوڑا سا پیار ملے اور محبت ملے. ہم ان باتوں سے بہت مایوس ہیں. بہتر. جی مولانا صاحب. دیکھیے, پیار محبت حاصل کرنے کے لیے تو یا ودود پڑھنا مفید ہے. اللہ کا ایک پاک نام ہے یا ودودو یا ودودو. دوسری یہ کہ جو خواب آپ نے دیکھا ہے اس کے لیے آپ نے نماز پناہ بھی پڑھ لی, صدقہ بھی دے دیا ہے,
امید کرنی چاہیے انشاءاللہ اب کوئی خطرہ آپ کے شوہر کے لیے یا آپ کے لیے نہیں ہوگا. پھر بھی مزید کچھ صدقہ کر دیجئے. اللہ تعالیٰ سے ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہر آنے والے خطرے سے محفوظ رکھے. آمین. تبسم صاحبہ نے جیسے بتایا دیورانی پر کچھ اثرات ہیں، کیسے زائل ہوں مولانا صاحب؟ دیکھیے اثرات دور کرنے کے لیے ایک تو سورہ بقرہ پڑھنے کا اہتمام کریں. 3 دن تک سورہ بقرہ پڑھیں، پھر روک دیں، پھر اگلے ہفتے پڑھیں. اس طرح سے 1 مہینے تک سورہ بقرہ پڑھیں. اور گھر میں چاروں کونوں میں اذان کہیں، ہلکی اذان آواز میں. اور عورتیں اذان نہیں کہتی ہیں، گھر کے کسی آدمی کو کہیے وہ گھر میں اذان دے ہلکی آواز میں گھر کے چاروں کونوں میں، صبح بھی اور شام بھی. 3 دن تک یہ عمل کر لیجئے. اور لاحول پڑھیے اور آیت الکرسی صبح شام پڑھنے کا اہتمام کیجئے. امید ہے انشاءاللہ تعالی وہ اثرات ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. شراب کے مضر اثرات؟ دیکھیے شراب کے سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جن بچوں کو ابھی عادت نہیں ہوئی ہے اور اللہ کرے سبھی محفوظ رہیں، ان کے ماں باپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بچہ 10-12 سال کا ہو گیا ہے، اب وہ کہتا ہے امی ذرا میں باہر کھیل کے آتا ہوں. کیا کھیل کھیلو گے، کہاں جاؤ گے؟ جہاں بچہ ہے وہ معلوم ہونا چاہیے آپ کو کہاں ہے. وہ کہے کہ میں کہیں بھی جاؤں گا میرے دوست احباب جانے کہاں ہوں گے. کیونکہ نہیں بیٹے، ہم تمہیں جب بلانا چاہیں تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے نا کہاں ہو تم. کوئی چیز آپ دے رہے ہیں، کوئی پیسے دے رہے ہیں، ان سے پوچھئے بیٹے کیا کرو گے. اس نے کہا کہ میں پین لاؤں گا اور کاپی لاؤں گا. اچھا مجھے لا کے دکھانا. ایسا نہ ہو کہ اس پیسے کا کچھ غلط استعمال کر رہا ہو. غلط عادتیں جو پڑتی ہیں یہ کہیں سے چل کے آتی ہیں، اندر اندر پیدا نہیں ہوتی. پڑوس میں کوئی بچہ کھیل رہا ہے، کوئی جوا کھیل رہا ہے، ہمیشہ جب آپ دیکھیں گے جواریوں کے پاس بیٹھ کے کچھ لڑکے دیکھتے ہیں. جب ان کے گھر والے کہتے ہیں کیا کر رہے ہو، یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ نہیں میں تو دیکھ رہا ہوں. دیکھ کیوں رہا ہے، ہٹو یہاں سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب سے تو منع کیا ہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے اس دسترخوان، اس ٹیبل پر بھی جس پر شراب چل رہی ہے. حضور نے فرمایا وہاں بیٹھ کے کھانا ہی نہ کھاؤ. بھئی سیدھی سی بات یہ ہے کہ یہ لوگ شراب پی رہے ہیں، ہم تو کولڈ ڈرنک پی رہے ہیں یا کھانا کھا رہے ہیں. نہیں، یہ لعنت ہی جگہ ہے. یہ ٹیبل، یہ دسترخوان ہی ملعون ہے، اس پہ بیٹھنا ہی غلط ہے. جس محفل میں جوا کھیلا جا رہا ہے، جس محفل میں نشہ کیا جا رہا ہے، وہاں بچوں کو پہنچنے نہ دیجیے، اس پہ نظر رکھیے. رات کو بچہ عشاء کی نماز کے بعد آیا، کھانا وانا کھایا، اس کے بعد کہاں جا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں ابھی آ رہا ہوں. یہ وقت بگڑنے کا ہوتا ہے. دوست احباب بگڑ رہے ہیں اور ہر ماں کہتی ہے فلاں کے بچے نے میرے بچے کو بگاڑ دیا. اب اس کا بچہ تو ٹھیک ہی ہے مستقل، وہ دوسرے نے اسے بگاڑ دیا. آپ اپنے بچوں کو باہر نہ جانے دیجیے اور جہاں رہیں آپ کے نگاہ میں ہونا چاہیے وہ کہاں ہے. جب آپ بلانا چاہیں بلا سکیں. یہ بہت بڑی بات کہی مولانا صاحب کہ بچے کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، لڑکا ہو چاہے لڑکی، ہمیں معلوم ہونا چاہیے، نظر رکھنے کی ضرورت ہے. ہم نے اکثر بہت اچھی ماؤں کو دیکھا ہے، بلکہ ہونا یہ چاہیے. اسکول بیگز ہیں وہ چیک کیے جائیں، بچے کے ملبوسات ہیں ان پہ نظر رکھی جائے، ان کی جیبوں میں کیا ہے، کہیں پر کوئی ایسی چھوٹی چیز نہیں ہے. کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں مولانا صاحب بہکنے میں، بھٹکنے میں، خراب ہونے میں لمحہ نہیں لگتا اور سنورنے میں صدیاں لگ جاتی ہیں. تو یہ جو بگاڑ ہے یہ ایک دن میں نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ. جس طرح زوال آہستہ آہستہ ہوتا ہے اسی طرح بگاڑ بھی آہستہ آہستہ ہوتا ہے. ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو بچے چھوٹے ہیں، ابھی ہمیں اتنی کڑی نگرانی کی کیا ضرورت ہے. لیکن آپ نے صحیح کہا، وہ کڑی نگرانی اسی وقت ضرورت ہوتی ہے جس طرح سے بچے کے کونی میں خون لگا ہوا تھا، آپ نے دیکھ کے فوراً کہا یہ کیا ہوا، تو امی گر گیا تھا، معلوم ہوا جھگڑا ہوا تھا کہیں، تو اس پہ نظر رکھیے. بالکل بالکل صاحب، بات کہاں سے نکلتی ہے اور کہاں پہنچتی ہے. قمر جہاں صاحبہ کولکتہ سے. جی بتائیے قمر بہن، فرمائی کیا سوال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب کو میرا سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب سے یہ پوچھنا تھا. جی جی بولا نہیں جا رہا، آپ بتائیں، آرام سے بتائیں. جی کیا سوال ہے. میرے کچھ سالوں سے نا میرا یہ کیفیت ہے، گھر میں پریشانی، بے وجہ الجھن، بے وجہ پریشانی، کچھ ایسے ہی آتا رہتا ہے. جب تک ہم ایک رونے والی کیفیت ہے، رونے والی کیفیت جب 15 دن 20 دن 10 دن ایسے ہی الجھن پریشانی ہوتا رہتا ہے. جب اچانک سے رونا آئے گا، 2-2.5 گھنٹہ روئیں گے تو الجھن پریشانی وہ سب ختم ہو جاتی ہے. کچھ دن پھر صحیح رہیں گے. گھر میں بھی ویسے ہی الجھن جب پریشانی آتی ہے، باہر والی الجھن پریشانی، گھر میں الجھن پریشانی، میں کھانے پینے کے، روزی کی پریشانی، بیماری کے، ہر ایک طرح سے الجھن آتا رہتا ہے. اور رونے والی کیفیت، تو رونے والی کیفیت ہے جب تک نہ روئے تب تک وہ کیفیت جاتی نہیں.
ہم کو یہ پتا ہے، یہ بیماری پتا ہے، لیکن خود سے رو نہیں سکتے کہ آج ہم رو لیں گے میری کیفیت ختم ہو جائے گی، ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. لیکن جب رونا آئے گا تبھی 2-2.5 گھنٹہ دم جی بھر کے رونا ہو جائے، اس کے بعد بہتر. مولانا صاحب آپ کا سوال سن لیا، اختصار کے ساتھ کیونکہ وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے، یہ کیفیت کیا ہے اور کیسے دور ہو؟ دیکھیے کبھی کبھی تو یہ کیفیت ہوتی ہے جادو سفلی ہونے کی وجہ سے ہو جاتا ہے، کبھی کچھ اثرات کی وجہ سے ہوتا ہے. میں مختصراً 2 آیتیں بتاتا ہوں قرآن مجید کی. ایک میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میری یاد سے غافل ہو جاتا ہے میں اس کی زندگی میں کانٹے بھر دیتا ہوں. اس لیے اللہ کی یاد جتنی زیادہ جس شکل سے بھی ہو، نماز کے ذریعے ہو، تلاوت کے ذریعے ہو، استغفار کے ذریعے ہو، اللہ کو یاد کیجئے، اللہ تعالیٰ دلوں میں سکون عطا فرمائے گا. بہت شکریہ مولانا صاحب، آج تو اختصار سے جانا ہے، کسی دن انشاءاللہ تفصیل سے بھی جانیں گے. تو ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، کل تک کے لیے اجازت لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.